अस्सलाम वालेकुम। हम सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु पर अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। इससे पहले कि हम उनकी शाम की कैंपेन्स पर बात करें, हम थोड़ा सा उस माहौल और उन वाकयात पर बात करना चाहते हैं जिसमें आलमी सतह पर ये कैंपेन्स या सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की फतूहात अमल पजीर हो रही थी। देखिए, कुरान पाक में सूरह रोम में गलिबतुर रोम के हवाले से जो सूरह रोम में आयतें आती हैं वो पर्शियन और रोमन एम्पायर्स के आपस के तसादुम के हवाले से हैं। कुरान पाक में ये लिखा हुआ है कि रोमियों की और ईरानियों के आपस में तसादुम होता है, उसके नतीजे में रोमियों को शिकस्त होती है, लेकिन कुछ अरसे के बाद रोमन दोबारा अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके हमला करेंगे। एक प्रेडिक्शन है, एक पेशिंगोई है कुरान में, और उस वक्त ईरानियों को शिकस्त होगी और मुसलमान खुश हो जाएंगे। कुरान पाक में इस रोमन और पर्शियन एम्पायर की आपस की जंगों को, आपस के तसादुम को, जो उस वक्त की दो सुपर पावर्स थी और कई हजार साल से कायम थी, यानी दुनिया के जितने भी बड़े रास्ते थे, दुनिया के जितने बड़े बर आजम थे, मशरकी वस्ता था और यूरोप और मशरक की तरफ ईरान से लेकर खुरासान और हिंद की सरहद तक, ये तमाम इलाके इन दो बड़ी रियासतों में तकसीम हुए थे। और कुरान पाक में खास तौर पर इस वाक़े का जिक्र करने का मकसद ये था कि मुसलमान आलमी सतह पर होने वाली तब्दीलियों, जियो स्ट्रैटेजी और जियो पॉलिटिक्स और ग्लोबल सुपर पावर कॉन्फ्रंटेशन सिनारियो, यानी जो दो आलमी ताकतें आपस में तसादुम करती हैं तो उसके नतीजे में क्या हालात और वाकयात जन्म लेते हैं, मुसलमानों के ईमान और दीन का हिस्सा बना दिया गया कुरान में जिक्र करके कि मुसलमान इसको मॉनिटर करें। दूसरी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिशारतें अता फरमा दी थी। ईरान के खुसरो परवेज ने, ईरान के बादशाह ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक हुजूर का खत फाड़ के फेंका तो उस वक्त फरमा दिया गया था कि चंद अरसों में, कुछ अरसे में इसकी रियासत भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। फिर हजरत सराका जब हिजरत के रास्ते पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पीछे आए तो उस वक्त हुजूर ने हजरत सराका को बिशारत दी कि कसरा के कंगन तुम्हारे हाथों में देखे जाएंगे और तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब तुम कसरा के कंगन अपने हाथों में पहनोगे। ये बिशारत भी बिल्कुल वाज़ेह थी। फिर कुस्तुनतुनिया की हदीस, जिसमें कुस्तुनतुनिया की फतह होने की बिशारत आपने दी, और इस तरह के बहुत सारे ऐसे वाकयात और हालात थे कि मुसलमानों को ईमान की हद तक यकीन था कि कुछ अरसे में मुसलमान पर्शियन और रोमन एम्पायर से टकराएंगे भी और इंशाअल्लाह उनको मखलूब भी कर लेंगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दौर में पहली मर्तबा, यानी पहले फितना इर्तिदाद को जब खात्मा किया गया, जो मुर्तिद हो गए थे लोग और ज़कात देने से जिन्होंने इनकार किया था, उनकी सरकोबी के बाद जज़ीरा नुमा अरब में इस्लाम मुकम्मल तौर पर गालिब हो चुका था। मगर इस वक्त तक मुसलमानों ने कोई मिलिट्री एक्सपीडिशन या कैंपेन अरब से निकल के जज़ीरा नुमा अरब से बाहर जाके पर्शियन और रोमन एम्पायर के खिलाफ नहीं की थी, और इसके लिए गैर मामूली फिरासत, गैर मामूली तदब्बुर और गैर मामूली जुर्रत की जरूरत थी। और जाहिर है फिर इस काम के लिए अगर एक एक्सपीडिशन भेजना था एक गैर मुल्क में, एक ऐसी एम्पायर के सामने जो कई हजार साल से खड़ी हुई थी ईरानियों के मुकाबले में, तो उसके लिए सैयदना खालिद से बेहतर इंतखाब कोई नहीं हो सकता था। उन्हीं को इंतखाब किया गया। अब एक बात यहां जहन में रखने की जरूरत है। देखिए, ये एक जंगी कानून का बुनियादी पहलू है कि जब आप एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर हमला करने जाता है, एक तारुज़ करता है, एक एग्रेसिव पॉलिसी होती है, एक इन्वेजन होती है, तो कम से कम जो फोर्स रेशियो है वो 5:1 या 3:1 होना चाहिए कि कम से कम आपकी फौजें 5 गुना ज्यादा हैं दुश्मन की फौजों से या 3 गुना ज्यादा हैं दुश्मन की फौजों से, ताकि उसके दिफा को रोकने के बाद आपके पास इतना रिजर्व हो कि आप उस मुल्क पर कब्जा कर सकें। दुनिया की तमाम फौजें इसी कानून पर अमल करती हैं कि उनके मुताबिक जब तक कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व आपका बहुत ज्यादा ना हो, आप एटलीस्ट 5:1 ओवरवेलमिंग रेशियो से ताकत आपके पास ना हो, आप दूसरे मुल्क पर हमला नहीं करते। देखिए, रोमन और पर्शियन आर्मीज पर भी यही कानून अप्लाई करता था। उनके नजदीक भी फौजी बर्तरी, अददी बर्तरी, अस्करी बर्तरी बहुत अहमियत की हामिल थी इस बात का फैसला करने में कि मैदान जंग में फतह या शिकस्त किसके नसीब में होती। उनके तमाम जनरल्स, वो तमाम उनकी फौजी हिकमत अमली बुनियाद इसी बात पर करती थी कि अददी बर्तरी किसके पास है, फौजी हथियार, फौजी साजो सामान और हथियार किसके पास है, रोमन तो पर्शियन दोनों। दूसरी बात यह कि जिस तरह कुरान पाक में जिक्र किया गया था कि रोमन और पर्शियन एम्पायर्स आपस में लड़ लड़कर इस कदर एक दूसरे को तबाह बर्बाद कर चुकी थी कि दोनों एम्पायर शदीद मार खा चुके थे आपस में एक दूसरे के हाथों। पिछले कई बरस से उनके आपस की पूरे जंगें चल रही। एक और फैक्टर जो पर्शियन एम्पायर के हवाले से था कि वहां तवाइफुल मुलूक की फैली हुई थी, उनका मरकज कमजोर हो गया था, उनके सूबे बिखर गए थे, और इस बात के बावजूद कि पर्शियन आर्मी बहुत बड़ी फोर्स के तौर पर वहां फिर भी मौजूद थी, लेकिन उनके मरकज कमजोर होने की वजह से जो डिसीजन मेकिंग थी, जो एक मजबूत एक एम्पायर को इकट्ठा रखने की जो सलाहियत थी ईरानी सल्तनत की, वो कमजोर होती जा रही थी। इन हालात में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब भेजा जाता है ईरान पर हमला करने के लिए या इराक पर हमला करने के लिए, जो ईरानी सल्तनत के तहत था, वो जो कुछ करते हैं उसके बाद, उससे पहले हरबी तारीख में, जंगी तारीख में वो चीज इससे पहले कभी नहीं की गई। उन्होंने तमाम जंगी कवानीन नए लिख दिए। यानी आज तक 1400 साल गुजरने के बाद दुनिया हजरत खालिद बिन वलीद की जंगों से सबक सीखती है। नए लॉज लिखे गए, नए डॉक्ट्रिन लिखे गए उसके बाद, और मुसलमानों ने शायद सैयदना खालिद बिन वलीद की इतनी कदर नहीं की जितनी मगरिब के जंगी हिकमत अमली को एनालाइज करने वाले स्ट्रेटेजिस्ट और टैक्टिशियंस और जनरल्स उनकी कैंपेन्स को स्टडी करते हैं और पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने वो तमाम कवानीन तोड़ दिए जो उससे पहले दुनिया में राइज थे। यानी जब मुसलमानों ने हमला किया पर्शिया के ऊपर, पर्शियन एम्पायर पे, इराक उनका प्रोविंस था,
تو جو بھی فوج ان کے مقابلے پر آتی تھی وہ کم از کم 5 گنا بڑی ہوتی تھی. یعنی یہ بات کہ عددی برتری اتنی ہونی چاہیے کہ حملہ آور فوج 5 گنا زیادہ ہو، جس فوج پر حملہ کیا جا رہا تھا وہ 5 گنا زیادہ ہوتی تھی. اس کے بعد کہاں یہ حال کہ عسکری وسائل اور سامان اور ہتھیار ان کا آپس میں ریلیشن شپ. مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ ان میں کوئی ریگولر آرمی نہیں تھی. وہ ایک بہت ہی غیر معمولی فوج تھی کہ جس میں نہ کوئی افسر ہوتے تھے نہ کوئی جوان ہوتے تھے. جس کو چاہتے تھے افسر لگا دیتے تھے، جب چاہتے تھے افسر معزول ہو کے سپاہیوں کی صف میں آ جایا کرتا تھا. یہ تمام جہاد کے جذبے سے سرشار والنٹیئر آرمی تھی، جس کو نہ تنخواہیں ملتی تھی، جس کے پاس نہ جنگی ساز و سامان تھا نہ وسائل تھے. جس کو گھوڑے مل گئے وہ گھوڑے پہ سوار ہو گیا، جس کو اونٹ ملے وہ اونٹ پہ بیٹھ گیا. اور اس کی وجہ سے یہ ایک لائٹ کیولری بنتی تھی. یہ بہت ان کے پاس سوائے آرچری کے یعنی تیر اندازی کے سامان کے اور تلواروں کے اور نیزوں کے اور کوئی جنگی ساز و سامان ہوتا ہی نہیں تھا. اور پوری فوج کے پاس یونیفارم نہیں تھے. یعنی کمال کی بات یہ ہے کہ ڈھالیں بھی نہیں ہوا کرتی تھی. جس کے پاس جو لگا وہ ہے، یونیفارم ان کے تھے نہیں، پھٹے پرانے کپڑے، اور بعض جگہ تو تلواریں بھی بغیر نیام کے ہوتی تھی، صرف کپڑے لپیٹ دیے جاتے تھے ان کے اوپر. اب صرف یہ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ فوج ہے کہ جو سیدنا خالد بن ولید اپنی قیادت میں جزیرہ نما عرب سے نکال کر پرشین امپائر کو چیلنج کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں. اور پھر اس سے اگلی بات ہم آپ کو بتائیں، یہیں پہ بات کافی نہیں ہے. پھر جو جنگیں ہوا کرتی تھیں، یعنی جو تمام عراقی کیمپینز کی جنگیں ہیں، چاہے جنگ ذات سلاسل ہے یا اس کے بعد ہونے والی جتنی بھی، اس میں جو کیجویلٹی ریشو تھا وہ اتنا غیر معمولی ہوا کرتا تھا کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. یعنی ایک طرف پوری پرشین آرمی ہے، ایک طرف یہ ریگ ٹیگ پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک والنٹیئر ملیشیا آرمی ہے جو جذبہ جہاد سے صرف سرشار ہو کے جاتی ہے اور تمام جنگی قوانین توڑ رہی ہے، کیونکہ نہ اس کے پاس وسائل ہے نہ عددی برتری ہے. اور یہ ایک ایسی جگہ پہ جا کر جنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ ان کی سپلائی لائن بھی بہت زیادہ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے. یعنی ایکسٹیریئر لائنز پر آپ آپریٹ کر رہے ہیں، دشمن ہوم گراؤنڈ پہ کام کر رہا ہے، لہٰذا تمام جنگی قوانین تو یہاں ٹوٹ چکے ہیں. اس کے بعد جب جنگ ہوتی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جنگوں میں حال یہ ہوتا ہے کہ جب پرشینز کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو ایک جنگ میں 50,000 مارے جاتے ہیں اور مسلمان 400 شہید ہوتے ہیں. یعنی ریلیشن شپ بھی یہاں پر عقل کو دنگ کر دینے والا ہے کہ جنگی وسائل پورے نہیں ہیں، آپ ہوم گراؤنڈ میں نہیں ہاسٹائل ٹیریٹری میں جنگ کر رہے ہیں، آپ کے پاس وسائل پورے نہیں ہیں. اور اس کے بعد جب جنگ ہوتی ہے تو اتنا غیر معمولی نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا کی تمام جنگی حکمت عملی یہاں پھر فیل ہو کے رہ جاتی ہے. اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جنگی حکمت عملی، رومن اور پرشین امپائر کا یہ حال، ان کے اپنے اندر پرشینز میں طوائف الملوکی اور مسلمانوں کی وہ غیر معمولی قوت اور طاقت جس کے اندر جیسے ہم نے ذکر کیا کہ روحانی پہلو بہت زیادہ شامل، اور سیدنا خالد بن ولید کو سیف اللہ کا جو لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا تھا اس کی روحانی تائید اتنی تھی کہ جو کچھ اس کے بعد ہو رہا تھا وہ کسی جنگی قانون اور قاعدے کے تحت نہیں ہو رہا تھا. اتنا غیر معمولی تھا کہ اس کو کسی طرح اس وقت کا کوئی اینالسٹ، کوئی جنرل، کوئی اسٹریٹجسٹ، کوئی حکمران یا کوئی بادشاہ اینالائز نہیں کر سکتا تھا کہ اس خطرے کو کہ جو جزیرہ نما عرب سے نکل کر پرشین اور رومن امپائر پر حملہ کر رہا ہے اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے. یعنی بہت بڑا سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج جو مسلمانوں کو خود بخود مل گیا وہ یہ کہ شروع میں اوور کانفیڈنٹ پرشین اور رومن امپائر نے تو مسلمانوں کے کسی کھاتے میں ہی نہیں رکھا. وہ یہ سمجھے کہ یہ تو روپے اور پیسے اور جائیداد اور دولت اور مال و دولت کے چکر میں کچھ لٹیرے آ گئے ہیں کہ جو ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے جرنیلوں سے چھوٹے چھوٹے کمانڈروں کے ذریعے مار کے بھگا دیں گے. لہٰذا ان کا اوور کانفیڈنس کی وجہ سے وہ صحیح طرح اس تھریٹ کو اینالائز ہی نہیں کر سکے کہ جو تھریٹ اب ان کی سرحدوں پر یا ان کے صفوں کے درمیان پہنچ چکا تھا. آئیے اس حالات میں ہم تھوڑا سا سیریا کا یعنی ملک شام کا بھی جائزہ لیتے ہیں. شام ایک غیر معمولی حیثیت رکھتا تھا بائزنٹائن امپائر کے لیے. شام جس طرح آج ہم جانتے ہیں سیریا، اس طرح اس زمانے میں شام نہیں تھا. اس زمانے میں ملک شام جو تھا اس کے اندر جارڈن آج کا، اس کے اندر بیروت یعنی لیبنان اور فلسطین القدس شریف، یہ سارے علاقے ملک شام میں شامل ہوا کرتے تھے. اور اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت المقدس یروشلم میں ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے تمام عیسائی دنیا کے لیے بیت المقدس کی وہی حیثیت ہے جو مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ کی ہوا کرتی تھی. اور جب سے عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اس وقت یہ تمام علاقے رومن امپائر کے کنٹرول میں تھے. رومن امپائر انسانوں کو کنٹرول کیا کرتی تھی، چاہے وہ روم سے کنٹرول کرے، اور اس کا ایک اور سیگمنٹ عیسائی حکومت جو بائزنٹائن حکومت تھی جو کہ کانسٹینٹینوپل سے قسطنطنیہ سے حکومت کیا کرتی تھی. اور یہ سارے علاقے اس کے صوبے ہوا کرتے تھے. اس صورتحال میں چند سو سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے عیسائیت لے کر آنے کے بعد رومن امپائر نے عیسائیت قبول کر لی اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تمام علاقے پھر عیسائی بن گئے. یعنی استنبول میں آج بھی اگر آپ جائیں تو آیا صوفیہ کے نام سے جو بہت بڑا ان کا ایک کلیسا ہے جو کہ تقریباً 900 سال پرانا ہے اور وہ اسی بائزنٹائن امپائر کی ریپرزنٹیشن تھی. تمام صلیبی جنگیں جو ہوا کرتی تھیں اس کا مرکز اور بنیاد شروع میں کانسٹینٹینوپل تھا. بائزنٹائن امپائر اس کی بنیاد ہوا کرتی تھی اور وہ ایشیا مائنر اور ترکی کے راستے آیا کرتے تھے بیت المقدس اور شام اور مصر میں جنگ کرنے کے لیے. اس زمانے میں جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ملٹری ایکسپیڈیشنز عراق میں شروع کی اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو شام جانے کا حکم دیا تو اس وقت کی جنگی حکمت عملی اور حالات یہ تھے کہ شام رومن امپائر، رومن بائزنٹائن امپائر کا صوبہ تھا، رومی کہلاتے تھے اور بنیادی طور پر جتنے کمانڈرز تھے وہاں پر وہ تمام یورپ سے آیا کرتے تھے. یعنی ایک غیر معمولی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو آج کی پرسپیکٹ میں انالائز کریں
تو جو کچھ اس وقت مسلمانوں اور رومنز کے درمیان میں ہوا وہ پہلی بڑی صلیبی جنگ تھی. یعنی وہ ایک طرف وہ تمام کروسیڈنگ آرمیز شام میں موجود تھی اور بذات خود ہرقل یعنی ہرکولیس جس کا نام تھا, جو کانسٹنٹائن تھا, جو ہی واز دی کنگ آف کانسٹینٹینوپل, جس کا مرکز کانسٹینٹینوپل تھا, قسطنطنیہ تھا, وہ بذات خود موجود تھا شام میں اور اپنی تمام فوجوں کو کمانڈ کر رہا تھا. اور اس کے جو صوبے آرمینیا سے لے کر یورپ تک پھیلے ہوئے تھے ان کے تمام کمانڈرز اور ان کی فوجیں شام میں موجود تھیں. یعنی اس میں یوگوسلاو کے لوگ بھی موجود تھے, آرمینینز بھی موجود تھے, فرینکش یعنی یورپ کے لوگ بھی, جس کے اندر انگریز اور فرینچ اور جرمنز اور دوسرے یہ تمام قومیں جو بعد میں صلیبی جنگوں کی صورت میں بھی یہ تمام قومیں دوبارہ بیت المقدس شریف کو آزاد کرانے کے لیے آئی تھی. اس وقت جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجوں کو روانہ کیا, ہراول دستے بھیجے شام میں, جبکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں کیمپینز کر کے اس پر قبضہ کر رہے تھے, اس وقت پورا شام بنیادی طور پر مقامی آبادی تمام کے تمام یا عیسائی تھی, یا اس میں عرب تھے, یا اس میں مجوسی تھے پارسی, یا بنیادی طور پر وہ لوگ آباد تھے کہ جو باجگزار تھے, رعایا تھے کانسٹنٹائن کی امپائر کے. اب اس صورتحال میں آپ یہ دیکھیے کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جاتا ہے, اس سے پہلے جو دستے مسلمانوں کے پہلے پہنچ چکے تھے ان میں جلیل القدر صحابی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں, وہ بھی ایک دستے کی کمان کرتے ہوئے شام میں موجود تھے. مختلف سمتوں سے مسلمانوں کے کئی دستے تھے جو مختلف علاقوں میں موجود تھے, اور ان کے مقابلے پر کانسٹنٹائن نے, ہرقل نے اپنی بہت بڑی فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی. اور خطرہ یہ ہونے لگا کہ مسلمانوں کے جو دستے بکھرے ہوئے ہیں پورے شام میں, اس کی اسٹریٹجی یہی تھی کہ مسلمانوں کے دستوں کو آپس میں ملنے نہ دیا جائے اور ایک ایک ڈٹیچمنٹ کو, ایک ایک بریگیڈ کو اپنی جگہ پہ آئسولیٹ کر کے تباہ کر دیا جائے. اس کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ بہت بھاری فوج کے ساتھ وہ آئے اور آپس کے راستے, درمیانی راستوں کو منقطع کر کے, ابو عبیدہ ابن جراح کی ڈٹیچمنٹ بریگیڈ ایک طرف رہ جائے گا, دوسرے صحابہ کی ڈٹیچمنٹ بریگیڈ دوسری طرف رہ جائیں گے, اور بیچ کے راستوں کو منقطع کر کے وہ ایک ایک بریگیڈ کو گھیر کر تباہ کرتا چلا جائے گا. جب یہ خبر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو آپ نے حضرت خالد بن ولید سے عراق میں ان کو حکم دیا کہ آپ شام تشریف لائیے, اور اپنے 900 ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے پھر وہ غیر معمولی سفر کیا, لاجواب سفر کیا, جس کو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ وہ ایک ریگستان سے ہوتے ہوئے جہاں پانی کا ایک خطرہ نہیں تھا اور گم ہونے کے پورے چانسز تھے اور کسی کو یقین نہیں تھا کہ وہ سفر کر کے سلامت پہنچ سکیں گے, لیکن انہوں نے سفر کو کیا, شام میں داخل ہوئے, اور جس کو کہتے ہیں انگریزی میں کہ ہی ہیڈ دی ایڈوانٹیج آف سرپرائز. انہوں نے پورے رومنز کو, ان پورے گیرزنز کو جو شام میں تھے, کیونکہ وہ توقع نہیں کر سکتے تھے کہ اس راستے سے عراقی فوجیں آ کر, عراقی مسلمان فوجیں آ کر اپنے ان گیرزنز کو مضبوط کریں گی یا ان کی کمک سپلائی پہنچائیں گی کہ جو آلریڈی شام میں رومنز کے نرغے میں آنے والے تھے. شام میں سب سے پہلے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سے رابطہ قائم کیا, اور ان کی فوجیں آپس میں ملتی ہیں, اور ان کا آپس میں, جس کو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں کہ دو مسلمان بریگیڈ دے لنکڈ اپ, ان کی لنکنگ اپ ہوتی ہے, اور اب بیٹھ کے جنگی حکمت عملی تیار کی جاتی ہے. یہ حکمت عملی بنائی گئی کہ تمام مسلمان فوجیں بالفور اپنے آپ کو اکٹھا کریں تاکہ اکیلے اکیلے دشمن کے نرغے میں آنے کے بجائے ایک اکٹھا ہو کر ایک بڑی فوج تشکیل دی جائے اور جو براہ راست رومن امپائر کے قلب پہ حملہ کرے, یعنی دمشق پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے. اگر دمشق فال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد شام پر قبضہ کرنا بہت آسان تھا. بڑے بڑے صوبے جو وہاں پہ موجود تھے, ایک دمشق تھا, ایک بڑا شہر جو تھے دمشق تھا, دوسرا بیت المقدس شریف تھا, انطاکیہ تھا, تمام وہ جو سمندر کے ساتھ ساتھ جو آج کل کے لبنان اور بیروت کے آس پاس کے علاقے ہیں وہ تمام بڑے بڑے قلعے اور شہر موجود تھے. بہت بڑا مرکز تھا یہ بائزنٹائن امپائر کا. وہ اس کو اپنی پرائز کراؤن آف دی امپائر کہا کرتے تھے, اور اتنا خوبصورت صوبہ تھا یہ کہ پورے بائزنٹائن امپائر میں اس سے زیادہ خوبصورت صوبہ ان کے پاس کوئی نہیں تھا, اور ظاہر ہے وہ بہت جیلسلی اس کو گارڈ کرنے کے لیے تیار تھے. پلان یہی کیا گیا, پہلے مسلمانوں نے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئی, بصرہ کے شہر پر قبضہ ہوا, چند چھوٹے چھوٹے قلعوں پر قبضہ کیا گیا, لیکن اس کے بعد مسلمانوں نے اپنا محاصرہ دمشق یعنی ڈماسکس گرد لگایا اور انتظار کرنے لگے کہ کسی طرح اس پر قبضہ کیا جا سکے. دمشق کا مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا تو اسی وقت مسلمانوں کو خبر یہ ملی کہ جو وہاں کے رومن بادشاہ نے, ہرقل نے اپنی فوجوں کو اس طرح ری آرگنائز کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو پشت سے گھیرنا چاہتا ہے اور اجنادین کے مقام پر ان فوجوں کو جمع کیا جا رہا ہے. مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ دمشق کا محاصرہ طویل ہو رہا ہے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام فوجوں کو وہاں سے لیا اور واپس نکلے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے ساتھ, اور اپنی فوجوں کو اجنادین کے مقام کی طرف بڑھنا شروع کیا کہ جہاں پر ان کی بہت بڑی فیصلہ کن جنگ ہونے والی تھی. لیکن اس سے پہلے غیر معمولی واقعہ ہوا. مسلمانوں کا جو کیمپ, مسلمانوں کا جو لشکر وہاں سے واپس نکلا ہے تو اس کے آخر میں عورتوں کے خیمے تھے, اور مسلمان اور سیدنا خالد بن ولید اپنی فوجوں کے ساتھ جب آگے نکل گئے تو رومنز اس قلعے سے نکلے, دمشق کے قلعے سے باہر آئے اور تقریباً 6000 سواروں نے مسلمان عورتوں کے خیموں کو گھیر لیا. رومنز نے مسلمان خواتین کے خیموں کو گھیر لیا. اس میں حضرت خولہ نے, جو حضرت زرار کی بہن تھی, انہوں نے تمام مسلمان خواتین کو ہمت دلائی اور انہوں نے خیموں کی لکڑیاں اور ڈنڈے اور چوبے نکال کر رومن سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے. اور رومن کا خیال یہ تھا, 6000 رومن کیولری, ان کے سپاہیوں کا خیال یہ تھا کہ مسلمان عورتوں کو زندہ گرفتار کر کے دمشق کے قلعے میں لے جائیں گے. خالد بن ولید کو جب آگے یہ اطلاع ملی کہ عورتیں گھیرے میں آ گئی اور یہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے,
कुफार को अंदाजा नहीं था कि उन्होंने किसको छेड़ दिया। एक खालिद बिन वलीद जिनकी गैरत का सवाल कि मुसलमान औरतें रोमन से कब्जे में जाने वाली हैं, और दूसरी तरफ हजरत जर्रार का जलाल जिनकी बहन फंसी हुई थी वहां और बाकी बहनों के साथ। रोमन्स को अंदाजा नहीं हुआ कि व्हाट हिट देम। आप यकीन करेंगे कि इस तरह से बिजली गिराई है खालिद बिन वलीद और हजरत जर्रार और चंद साथियों ने, उनके पूरा काफिला आगे जा चुका था, ये वापस पलटे थे थोड़ी सी डिटैचमेंट के साथ। 6000 रोमन्स में से सिर्फ 100 जान बचा के भाग सके, बाकी सारे उसी मैदान में ज़िबा कर दिए थे। जैसे हमने बात की कि सैयदना खालिद बिन वलीद हल्का हाथ रखने पर कायल ही नहीं थे। वो जब तलवार निकालते थे, जब तक 1000-2000 गर्दनें ना उतार लेते सुकून उनको नहीं आता। और ये वो दहशत थी जो पूरे रोम में इनके आने से पहले फैल चुकी थी, क्योंकि इनकी ये सारी कारनामे जो कि इराक में कर चुके थे, सैयदना खालिद के शाम पहुंचने से पहले यहाँ के एक एक शामी को, एक एक रूमी को ये वाकयात मालूम थे। अजनादीन की लड़ाई पहली बड़ी लड़ाई थी कि जो मुसलमानों और रोमन्स के दरमियान हुई। यहाँ पे भी फोर्स रेशो देखिए, 1 लाख रोमन्स थे। रोमन्स ने भी अपना हरावल दस्ते, हरावल फौज भेजी थी। उनका ख्याल था कि 40,000 के मुसलमानों को, जो तमाम शाम से मुसलमान डिटैचमेंट्स और ब्रिगेड्स जमा हो गए थे, तो 40,000 का दस्ता बना था और रोमन्स 1 लाख की तादाद में थे। जाहिर है, जैसे हमने अर्ज किया कि रोमन्स को अभी तक मुसलमानों से कभी ऐसा वास्ता नहीं पड़ा था कि वो मुसलमानों की जंगी हिकमत अमली को समझ सकते या उनकी वॉर या मिलिट्री स्ट्रैटेजी देख सकते। और खालिद का उन्होंने नाम जरूर सुना था, लेकिन खालिद को मैदानी जंग में एज सच इस तरह देखा नहीं था। वो 6000 जो दमिश्क के बाहर खालिद को मिले थे, उसमें से शायद ही कोई जिंदा बचा था कि जो बाद में कहानियां सुनाता जाके। अब इस कैफियत में जब जंग शुरू होती है, अब वही सारी टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज जो रोमन सीख कर आए थे अपनी कई हजार साल की तारीख में, जो जंगी हिकमत अमली, उसके तमाम कवानीन वहां टूट रहे थे। जो हमलावर फौज थी वो सिर्फ 40,000 थी, ये 1 लाख थे। हमलावर फौज एक्सटीरियर लाइन पे ऑपरेट कर रही थी, वो होम ग्राउंड पे थे। हमलावर फौज के पास कोई भारी हथियार नहीं थे, इनके पास मंजनीके भी थी, आर्मर भी था, यूनिफॉर्म भी थे, तमाम जर्रा बख्तर भी थे, सर से लेकर पांव तक खोद में भी और लोहे में फौलाद में डूबे हुए सिपाही भी थे, नाइट्स थे। और मुसलमानों के पास हल्की तलवारें, लाइट कैवलरी, तीर तलवार, नेज़े पास। और जब जंग अजनादीन खत्म होती है तो फिर वही गैर मामूली बात, 70,000 रूमी कत्ल होते हैं, 450 मुसलमान शहीद होते हैं। इसको किस तरह समझाएंगे? देखिए, एक तमाम दुनिया की जंगी तारीख उठा के देख लीजिए, ये रिजल्ट किस तरह हो सकता है? ये कौन सी फोर्सेस थी जो ऑपरेट कर रही थी वहां पे? क्या ये सिर्फ मेटल टू मेटल था? कहा जाता है कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला। सवाल यह कि रोमन और पर्शियन एम्पायर ने चूड़ियां पहनी हुई थी, किस तलवार के जोर पर फैला? कब मुसलमानों के पास न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी थी कि मुसलमानों ने गलबा पा लिया ताकत के जोर पर? कब मुसलमानों ने हथियारों और अददी बर्तरी के जोर पर इनको तबाह बर्बाद किया? ये एक ऐसी गैर मामूली बात है कि जब तक कि इसके रूहानी डायमेंशन को आप नहीं समझेंगे, जब तक कि आप इसकी उन स्पिरिचुअल फोर्सेस को नहीं समझेंगे कि जो इन फौजों के साथ थी, आप कभी भी इसकी असेसमेंट नहीं कर सकते कि इस किस्म की जंग के बाद इस किस्म का नतीजा कैसे निकल सकता था। जंग बदर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो एक मुट्ठी उठा के फेंकने वाला वाक़या, जिसको कुरान ने फरमाया कि वहां इज़ा रमैत वलाकिन अल्लाह रमा, और फिर वो मलाइका के नुज़ूल का वाक़या कि मलाइका सब दस्तक नाज़िल होते हैं, मुसलमानों के साथ शामिल होते हैं। और उस जंग में भी 14 मुसलमान शहीद हुए और 70 काफिर मारे गए। और अगेन वही बात कि मुसलमान एक तिहाई तादाद भी नहीं थे और बेसर सलमानी का आलम था, उसके बावजूद डिसाइसिव बैटल, डिसाइसिव विक्ट्री मुसलमानों के नसीब में आती। और तारीख इस्लाम में कोई जंग उसके बाद नहीं लड़ी गई कि जब मुसलमान अददी तौर पर दुश्मन से ज्यादा हों। ये एक ऐसा गैर मामूली मौजज़ा है, एक ऐसा गैर मामूली ये एक इवेंट है, एक मामला है कि जिसको कोई जंगी एनालिस्ट सिर्फ इंटेलेक्ट पे एनालाइज नहीं कर सकता। वो इसको मुसलमानों की हरबी हिकमत अमली पे, मुसलमानों की फिरती पे, लाइट कैवलरी के ऊपर, मुसलमानों के फ्लैंकिंग चार्ज के ऊपर, इन सारी बातों पर इल्जाम देते हैं या उस पर उनको सबब बताते हैं मुसलमानों की कामयाबी का। इसमें कोई शुबा नहीं है कि खालिद से बेहतर कैवलरी ऑफिसर कायनात में वाकई पैदा नहीं हुआ। जहां पे उनकी और खुसूसियात थी, वो कैवलरी को जंग में जिस तरह इस्तेमाल करते थे, उससे पहले कभी भी कैवलरी इस्तेमाल नहीं हुई। कभी वो कैवलरी को इस्तेमाल करते थे दुश्मन की कैवलरी को एंगेज करने के लिए, जो कि आमतौर पर भारी होती थी क्योंकि उनके पास आर्मर ज्यादा होता था। मुसलमानों की लाइट कैवलरी थी। फिर जब कैवलरी को एंगेज करते थे और फौरन ही डिसएंगेज होकर उनकी इन्फेंट्री पे अटैक करते थे, और जब इन्फेंट्री पीछे हटती थी फिर दोबारा यहां से डिसएंगेज होकर कैवलरी को रोकते थे। यानी जिस तरीके से फ्लैंकिंग मूव और एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट कैवलरी की खालिद किया करते थे, ये उस जमाने की साइंस नहीं थी, ये जदीद साइंस थी। ये एक ऐसी वॉर स्ट्रैटेजी और वॉर हिकमत अमली थी कि जो दुनिया ने उससे पहले नहीं देखी थी। और जहां गैर मामूली कुव्वतें और ताकतें खालिद के साथ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मददगार थी, जो वो खुद कहते हैं, जो रूहानी नूर और फैज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त मैदान जंग में लिया करते थे, उसके साथ साथ जंगी हिकमत अमली भी कुछ इतनी गैर मामूली थी कि वाकई जो उसको एनालाइज करे तो अश कर उठता है। कोई वजह है कि खालिद बिन वलीद को चुना गया था सैफुल्लाह के लिए, और कोई वजह है कि फातेह इराक और शाम खालिद बिन वलीद को बनाया गया। अजनादीन की जंग के बाद मुसलमान अब इस काबिल थे कि पूरे शाम के मुख्तलिफ इलाकों में फैलें और बराह रास्त दुश्मन को चैलेंज करना शुरू करें। ये बहुत बड़ी शिकस्त थी रोमन्स के लिए, लेकिन अभी उनके पास रिजर्व्स बाकी थे। बड़े बड़े शहर दमिश्क उनके पास था, बैतुल मक़दस उनके पास था, और उनके बड़े गैरिजन्स थे। और अब उनको होश आया पहली दफा जब उन्होंने खालिद के हाथों इस तरह उनका मैसेकर किया गया, इस तरह तकरीब तबाह बर्बाद कर दी गई पूरी रोमन आर्मी। अब उनको एहसास हुआ इसको सीरियस लेना पड़ेगा। इन्होंने पूरे एम्पायर से फौजें बुलानी शुरू की। आर्मीनिया का बादशाह महान खुद अपनी फौज लेकर पहुंचा। फ्रैंक्स पूरे यूरोप से फौजें आई, स्लाव जैसे हमने अर्ज किया यूगोस्लाविया और स्लाव के इलाकों से लोग आए, अपने उनके बादशाह अपनी फौजों को लेकर पहुंचे, और खुद हरकुलियस अपनी फौज के साथ खुद वहां मौजूद था, और बड़े बड़े कमांडर्स और जनरल्स के साथ उसने दोबारा एक जंग की बड़ी भरपूर तैयारी शुरू की। मुसलमानों को मालूम था कि मजीद जंगें आगे खुरेज आने वाली हैं, लेकिन जितनी खुरेज जंगों ने आगे आना था
اکثر مسلمان جو کہ مکہ اور مدینے سے آئے تھے ان کو خود بھی اس کا احساس نہیں تھا. آگے جو تاریخ ہونی ہے وہ بہت غیر معمولی ہے. اب ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے اس فوج کی روحانی کیفیت پہ. دیکھیے جو کچھ فتوحات اس کو مل رہی تھیں، جیسے ہم نے بات کی کہ جب ہم ایک کمپریہنسو انالیسس کرتے ہیں ان تمام کیمپینز کا کہ جو اس زمانے میں مسلمان لانچ کر رہے تھے پرشین اور رومن امپائر کے خلاف، ہم نے ان کی جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ کو اسٹڈی کیا کہ رومن اور پرشین امپائر کا کیا حال ہے. ہم نے ان کی ملٹری ٹیکٹکس کو اسٹڈی کیا کہ مسلمان کن ٹیکٹکس کو ڈپلوائے کرتے تھے، رومن اور پرشین امپائر یا ان کے کمانڈر اور ان کے جنرل کس قسم کی جنگی حکمت عملی کے عاری تھے. مگر اس میں ایک بہت اہم کنٹینٹ ہے جس کی تاریخ ایسی شہادتیں دیتی ہے کہ ہم چاہیں گے کہ وہ شہادتیں آج آپ کے سامنے پیش کریں. جنگ اجنادین میں جب پہلی مرتبہ رومنز کا واسطہ پڑا سیدنا خالد بن ولید سے پہلی دفعہ ایک باقاعدہ جنگ ہوئی، تو اس سے پہلے ان کا ایک پادری سیدنا خالد کے پاس آیا اور سیدنا خالد سے کہتا ہے کہ کیا تم ان کے سپہ سالار ہو؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک ان کا سپہ سالار ہوں جب تک میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرتا رہوں گا، اور جب میں حکم عدولی کروں گا پھر نہ یہ میری عزت کریں گے نہ میں ان کا سپہ سالار ہوں گا. بے اختیار پادری کے منہ سے نکلا یہی وجہ ہے کہ تم لوگ ہمیں شکست پر شکست دیتے جا رہے ہو. اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زرار کو بھیجا کہ وہ جائیں اور رومنز کے لشکر کی جاسوسی کریں. اور زرار مشہور تھے ننگے بدن لڑنے پہ، یعنی کمر تک وہ اپنی قمیض اتار دیتے تھے اور تلوار اور نیزہ ہاتھ میں لے کر دور سے پہچانے جاتے تھے کہ زرار لڑنے. اور زرار چونکہ نسبت طبیعتاً فطرتاً ایک دلیر اور جانباز، تو جاسوسی کرنے کے لیے ان کو بھیجا گیا تو وہ رومن لشکر کے اتنے قریب چلے گئے کہ بالکل رومنز کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی پوزیشنز کا جائزہ لے رہے تھے. رومنز نے ان کے مقابلے پر 30 مضبوط جوان روانہ کیے کہ ان کو گرفتار کر کے لائے. زرار پہلے تو آہستہ آہستہ اپنے گھوڑے کو دلکی چار دوڑاتے رہے، اور جب وہ رومنز اپنے کیمپ سے بہت دور آ گئے تو زرار نے پلٹ کر ان پر حملہ کیا. پھر آپ یقین کریں گے کیا ہوا؟ 30 میں سے 19 کو زرار نے مار گرایا اکیلے نے، اور وہ 11 بھاگ گئے. اب جو دہشت طاری ہو چکی تھی رومن لشکر پر مسلمانوں کی اور واقعی یہ افواہیں گردش کرنے لگیں وہاں پر کہ شاید یہ کوئی غیر مری قوتیں اور طاقتیں ان کے ساتھ ہیں. رومن جنرل نے اپنا ایک جاسوس بھیجا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں، اور یہ تاریخ ریکارڈ کرتی ہے ان الفاظ کو اور ان واقعات کو. اس شخص نے مسلمانوں کے ساتھ، وہ عرب عیسائی تھا، آسانی سے مسلمانوں میں گھل مل گیا، مسلمانوں کو معلوم بھی نہیں ہوا، اور مسلمانوں کے لشکر میں آ کے اس نے رات گزاری اور واپس جا کر اپنے بادشاہ کو رپورٹ کیا کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ رخبان باللیل والفرسان بالنہار، یہ وہ لوگ ہیں کہ رات میں ان کو دیکھو تو لگتا ہے کہ راہب ہیں، ساری رات عبادت، نماز، زہد، قرآن پڑھنے، تلاوت میں گزار دیتے ہیں جیسے دنیا سے کوئی واسطہ نہیں. اور فرسان بالنہار، دن میں دیکھو تو ایسے شہسوار ہیں کہ لگتا ہے کہ اور کوئی کام ان کو نہیں سوائے شہسواری کے. اور پھر ساتھ اس نے یہ کہا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر بادشاہ کا بیٹا ان کا چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیں، اور اگر بادشاہ وقت خود برائی یا بدکاری کرے تو اس کو سنسار کر دیں. یعنی یہ اتنی بڑی تصدیق اور گواہی مسلمانوں کے کیریکٹر اور کردار پر، اس پوری فوج کے کردار پر جو تاریخ میں ثبت کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے ہمیشہ. ایک عیسائی جاسوس نے اپنے بادشاہ کو رپورٹ کیا جا کے کہ اس کردار اور اس اخلاق کے لوگ اب ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے. جنگ اجنادین، اس کا نتیجہ ہم نے آپ کو بتا دیا، تقریباً 50 سے 70 ہزار رومن قتل ہوئے اور صرف 450 مسلمان شہید ہوئے. یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے. ایک پروفیشنل سیکورٹی اینالسٹ ہوتے ہوئے بھی اگر صرف انٹلیکٹ پہ ہم اس کو اینالائز کریں تو ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے کہ مسلمانوں کی کیجولٹیز اتنی کم کیوں ہوتی ہیں، جبکہ مسلمان تعداد میں بھی 1/5 یا 1/6 ہوا کرتے تھے. اس جنگ میں کم از کم 1/3 کا ریشو تھا. مسلمان 40,000 اور رومن 1 لاکھ. ہتھیاروں کا بھی کوئی توازن نہیں تھا. یہ وہ غیر معمولی باتیں تھیں جن کو ہم انٹلیکچوئل پلین پہ نہیں لیکن روحانی یا اسپرچل پلین پر سمجھ سکتے ہیں. اور جب تک کہ مسلمان جنرل، مسلمان اینالسٹ، مسلمان ٹیکٹیشینز اس روحانی ڈائمینشن کو شامل نہیں کریں گے جس کا آغاز ہر مسلمان جنرل کی ہر مہم میں، ہر اس غازی نے جس نے تاریخ مرتب کی ہے، اس میں سب سے اہم پہلو یہی روحانی ڈائمینشن رہا ہے. چاہے وہ جنگ بدر کی مٹی اٹھا کر پھینکنے سے ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی، یا اس کے بعد آنے والے تمام جنگوں میں اور حالات میں اور واقعات میں. یہ نظر نہ آنے والی ڈائمینشن وہ ہوتی ہے جو فیصلہ کن ہوتی ہے میدان جنگ میں. جنگ اجنادین میں ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ اور بھی ہوتا ہے، اس کو ہم یہ سنانا چاہیں گے. جب یہ ساری رپورٹس کہ مسلمان کس قسم کے لوگ ہیں، کیا ان میں روحانیت ہے، کیا ان میں طاقت ہے، اور وہ یہ دیکھ ہی چکے تھے کہ ایک زرار جب 19 ان کے سپاہیوں کو قتل کر سکتے ہیں تو پھر آگے ان کا کیا حشر ہونے والا ہے. تو جو وردان ان کا گورنر تھا، ان کا کمانڈر تھا، اس نے ایک اسکیم بنائی کہ ہم دھوکے سے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں گے. اور اس کے لیے اس نے اسکیم یہ بنائی کہ رات کو ایک خاص مقام پر اپنے 10 شہسوار اس نے چھپا دیے، اور ایک آدمی بھیجا اس نے قاصد کے طور پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ جو خالد بن ولید سے یہ کہے گا جا کے کہ صبح وردان آپ سے ملنا چاہتا ہے، ان کا سپہ سالار آپ سے ایک میٹنگ کرنا چاہتا ہے میدان جنگ کے بیچ میں. اور جب وہ خالد بن ولید ملاقات کے لیے بیچ میں آئیں گے تو وہ سپہ سالار خالد بن ولید کو پکڑ لے گا، اور وہ 10 سوار جو چھپے ہوئے تھے رومنز وہ نکل کر آئیں گے اور خالد بن ولید کو شہید کر دیں گے.
یہ اسکیم انہوں نے بنائی. لیکن جب وہ عیسائی خالد بن ولید کے سامنے پہنچا ہے اور اس نے یہ سارا پلان رکھا ہے کہ ہم آپ سے محبت اور پیار کی باتیں کرنا چاہتے ہیں, امن اور پیس ڈیل کرنا چاہتے ہیں, کانفیڈنس بلڈنگ میجر, CBM, یہ سارے معاملات جو آج کل ہم بھی آس پاس ان ٹرمز اور اصطلاحوں کو سنتے رہتے ہیں, دشمنوں کا مزاج اور فطرت یاد رکھیے گا کبھی نہیں بدلے گی جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے. یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کا دھوکہ دے کے قتل کرنے کی سازشیں اجنادین میں بھی تھیں اور آج بھی پاکستان اور انڈیا ریلیشن شپ میں یہی سازشیں چل رہی ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ ہے, روحانی تائید حاصل ہے. ظاہراً کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اس بات پر اعتبار نہ کیا جائے, کوئی خرابی بھی نظر نہیں آتی, بیچ میدان جنگ میں جا کے دوسرے کمانڈر ان چیف سے ملا جا سکتا ہے, لیکن اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے اور یہ اللہ کا مجاہد جلال میں آ جاتا ہے. گہری آنکھوں میں, نگاہوں میں اتنے غور سے جھانکتے ہیں کہ وہ قاصد کانپ اٹھتا ہے. خالد بن ولید اس کو تھریٹ کرتے ہیں کہ یاد رکھو اگر تم نے دھوکہ کیا میرے ساتھ تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد کرو گے. خوف کے مارے وہ قاصد جان کی امان لے کر سارے راز بتا دیتا ہے. خالد بن ولید کو جب یہ آشکار ہوتا ہے کہ اصل کھیل کیا تھا تو پہلے تو آپ کو جلال آتا ہے اور بلکہ آپ خود یہ ارادہ کرتے ہیں کہ تلوار لے کر جائیں اور پہلے تو ان 10 چھپے ہوئے رومنز کو قتل کریں. مگر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے صلاح یہ دی کہ آپ جانے کے بجائے زرار کو بھیجیے اور زرار جا کے اس جگہ پر ان کو قتل کریں گے یا ان کو گرفتار کریں گے, اور اگلے دن کی اسکیم ویسی ہی رکھی جائے جیسے کہ تھی. لہٰذا اگلے دن جب خالد بن ولید وردان سے ملنے کے لیے میدان جنگ کے بیچ میں پہنچے تو اس سے پہلے رات کو حضرت زرار 10 ساتھیوں کے ساتھ جا کے ان رومنز کو قتل کر چکے تھے اور ان کے یونیفارم میں, ان کی وردیوں میں, ان کے ضرب, ان کے بختر اور آرمر پہن کر خود وہاں چھپے ہوئے. اور جب وردان نے وہی شرارت کی جو اس کو کرنی چاہیے تھی, اس نے خالد بن ولید کو پکڑ لیا اور اپنے ساتھیوں کو آواز دی, تو خالد بن ولید سکون سے وہاں کھڑے رہے اور حضرت زرار تلوار ہاتھ میں لے کے 10 ساتھیوں کے ساتھ ان کو گھیر کے کھڑے ہو گئے وہاں. جب وردان نے یہ دیکھا کہ کھیل الٹ گیا تو صرف یہ بھیک مانگی اس نے خالد بن ولید سے کہ مجھے اپنے ہاتھ سے قتل کیجیے گا, زرار کے ہاتھوں نہ قتل کرائیے گا. خالد بن ولید اتنے جلال میں تھے, زرار کو صرف اشارہ کیا اور وردان کی گردن تن سے جدا کر دی گئی. اس کے بعد ایک عام حملہ اور ایک عام لڑائی, اور ظاہر ہے جب کمانڈر ان چیف پہلے ہی حملے میں قتل ہو چکا ہو تو اس کے بعد فوجوں نے پھر کیا ٹکنا ہے, پھر وہی ہوا جو ہوا. 70,000 رومن قتل ہوئے, 450 مسلمان شہید, اور اس کے بعد مسلمانوں کا رخ پھر دمشق کی طرف ہو گیا. دمشق میں مسلمان فوجوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک طرف سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف حضرت ابو عبیدہ ابن جراح. دمشق کے لوگوں کو یقین تھا کہ قلعہ ان کی حفاظت کر لے گا اور وہ کسی طرح بھی صلح کی شرائط پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے. جو مار ان کو اجنادین میں یا اس سے پہلے کی چھوٹی چھوٹی جھڑپوں میں پڑی تھی, اس کے بعد وہ اتنے خوفزدہ تھے کہ باہر نکل کر جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے, کیونکہ دمشق ہی کا وہ واقعہ ہے کہ جب ان کے 6,000 سواروں کو سیدنا خالد بن ولید نے اس بری طرح کاٹا تھا کہ اس میں چند ایک کی جان بچا کے واپس پہنچ سکے تھے. اب اس کیفیت میں حضرت خالد بن ولید محاصرہ خاصا طویل چلا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر یہ موقع مل گیا کہ آپ دمشق شہر کے اندر داخل ہو جائیں. جب آپ دمشق شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ خالد داخل ہو گئے, تو شہری جن کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ایک طرف خالد ہیں دوسری طرف ابو عبیدہ ابن جراح, تو تمام شہر کے بڑے بڑے لوگ اس طرف دوڑے جس طرف ابو عبیدہ ابن جراح تھے اور دروازہ کھول کر ان سے امن کی شرائط طے کر لی اور امان طلب کی. حضرت ابو عبیدہ نے ان کو امان دے دی اور پورا شہر امان اور سکون کے ساتھ ان کو یہ اطمینان دلا دیا گیا کہ یہ اب مسلمان تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. لیکن دوسری طرف اس امان کی اطلاع خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں تھی. وہ دوسرے دروازے سے دمشق میں داخل ہوئے تھے اور تلوار کے زور پر تھے. اور ایک عجیب و غریب کھیل یہ دیکھنے کو ملا کہ 2 مسلمان فوجیں دمشق کے عین چوک پر آ کر ملتی ہیں آپس میں. ایک امن سے داخل ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ابو عبیدہ ابن جراح امن دے کر آئے تھے اور ان کو نہیں معلوم تھا کہ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے, اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا اور آپ فتح کرتے ہوئے شہر کو یہاں تک پہنچے تھے. خالد بن ولید کا استدلال تھا کہ یہ میں نے تلوار کے زور پر یہ شہر فتح کیا. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی دلیل یہ تھی کہ یہ شہر میں نے امان دے کر حاصل کیا. خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی دلیل کو تسلیم کر لیا اور یہ تمام شرائط مان لی گئیں کہ اس شہر کو امان دے دی گئی ہے. اس طرح مسلمانوں نے دمشق پہ بھی قبضہ کر لیا. لیکن دمشق کی جنگ کے دوران کچھ غیر معمولی واقعات اور ہوتے ہیں. مدینے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ خلیفہ مقرر ہوتے ہیں. دمشق کی جنگ کے دوران ہی حضرت عمر نے ایک مکتوب حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے نام روانہ کر دیا تھا جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے معزولی کے احکامات تھے, اور یہ احکامات دے دیے گئے تھے کہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ پر کمانڈر ان چیف ہوں گے. ابو عبیدہ ابن جراح بہت زیادہ دکھی ہوئے اس خط سے, لیکن امیر المومنین کا حکم تھا اور ظاہر ہے پھر اس پہ تعمیل لازم تھی. جب یہ بات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی گئی, اب یہاں پہ یہ کمال دیکھیں ان کا, آپ صرف ان کا مقام دیکھیے اور ان کا اسٹیچر دیکھیے اور وہ کارنامے دیکھیے جو وہ کرتے ہوئے آ رہے تھے. پورے عالم اسلام میں جو دھاک انہوں نے بٹھائی ہوئی تھی, دشمنوں پر جو دہشت طاری کی ہوئی تھی, جو مسلمانوں کو یہ یقین اور ایمان ہو چلا تھا کہ جس جنگ میں, جس فوج میں, جس لشکر میں خالد ہوں گے وہ شکست نہیں کھائے گا, وہ خالد جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو معزول کر کے ایک عام سپاہی بنایا جا رہا ہے تو سر آنکھوں پہ تسلیم کرتے ہیں اس کو اور بہت اطمینان سے کہتے ہیں کہ اگر عمر کے لیے لڑتا تھا تو اب نہیں لڑوں گا,
لیکن اگر اللہ کے لیے لڑتا تھا تو اسی طرح ایک سپاہی کی طرح اپنی ڈیوٹی انجام دوں گا. اور تاریخ نے دیکھا کہ اس کے بعد خالد کی تلوار اسی طرح چلتی رہی جس طرح ایک مجاہد اور ایک سپاہی کی تلوار چلتی ہے. یہ کیریکٹر تھا. مجھے آج بتائیے کہ دنیا کا کون سا آج کے ہمارے حکمرانوں میں، ہمارے لیڈرز میں، ہمارے جرنیلوں میں کون ایسا ہے جس کے پاس یہ کیریکٹر ہو کہ اگر اس کو راتوں رات سپاہی بنا دیا جائے تو اس کی سنسیئرٹی، اس کے اخلاص، اس کے جذبہ قربانی، اس کے جذبہ شہادت میں کوئی کمی واقع نہ ہو. جب اس طرح کے کمانڈرز ہوتے ہیں جیسے خالد تھے، جب اس طرح کی فوجیں ہوتی ہیں کہ جو رات کے راہب اور دن کے شہسوار ہوتے ہیں، جب اس طرح کے سپاہی ہوتے ہیں جیسے زرار تھے، تو پھر نئی تاریخ مرتب کی جاتی ہے، نئی جنگی حکمت عملی لکھی جاتی ہے، نئے ڈاکٹرنز لکھے جاتے ہیں، اور پھر وہ تاریخ بنتی ہے کہ جیسے ہم روم اور پرشین امپائر کے خلاف اس وقت کی مسلمان فوجوں کی دیکھ رہے تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح آپس میں بہت زیادہ ادب اور محبت کا تعلق تھا ان کا. اور جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ پوچھا کہ میرے لیے اگلا حکم کیا ہے، تب ابو عبیدہ ابن جراح نے اگلا حکم یہ دیا کہ آپ میرے نائب ہیں اور نائب کی حیثیت سے جنگ کی کمانڈ آپ کیا کریں گے. یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم کی تعمیل بھی ہو گئی، اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے جنگی حکمت عملی کے حوالے سے ایز کمانڈر ان چیف جو فیصلہ کیا کہ اپنی ساری کمانڈ اپنے سیکنڈ ان کمانڈ کو، اپنے 2IC کو سیدنا خالد بن ولید کو دے کر جنگ پھر بھی انہی کے حوالے رکھی. مسلمانوں کو دکھ ہوا، مسلمانوں کو ملال ہوا. ظاہر ہے خالد بن ولید کی قیادت لے لینا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال ہونا شروع ہو گیا تھا. آپ نے بعد میں اپنی وضاحت کی اپنے کہ لوگوں کو شاید یہ شک ہونے لگا تھا کہ فتح خالد کی وجہ سے ہوتی ہے اور اللہ پہ ان کا توکل کمزور ہو رہا تھا، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا. میرے دل میں خالد کے لیے ذاتی طور پر کوئی دقت نہیں، اور اس بات کی گواہی تاریخ نے دی ہے بعد میں کہ خالد بن ولید اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے آپس کی، چونکہ دوست تھے، آپس کے اختلافات ان کے تھے، لیکن اختلافات ان کے اللہ کے دین کے تحت تھے. کبھی کوئی ایسا اختلاف نہیں ہوا کہ جس سے فتنہ پھیلے یا کوئی دقت ہو، اور دونوں آپس میں بہت زیادہ عزت، محبت، پیار اور احترام کا رابطہ رکھتے تھے. یہ آپس میں دوست بھی تھے، تقریباً ہم عمر، اور دونوں ہی ماشاءاللہ جو پرسنالٹیز اگر آپ دیکھیں سیدنا عمر کی اور سیدنا خالد کی، تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ دو تلواریں اپنی اپنی جگہ پہ چمکتی تھیں. دیکھیے دمشق فتح ہونے کے بعد اب بازنطینی حکمرانوں کو، بائزنٹائن حکمرانوں کو، ہرقل کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ سیریا اب اس کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے. ان کے لیے یہ ایسا دہشتناک خبر تھی، ایک ایسا نائٹ میئر تھا، ایک ایسا خواب تھا جس کا یہ تصور بھی کبھی نہیں کر سکتے تھے. وہ مسلمان جس کو کچھ عرصے پہلے تک یہ صرف پیسوں پہ اور روپے اور دولت پہ ہی لالچ میں خرید کر یہ دھمکا کے ڈرا کے نکالنے کے موڈ میں تھے، اب حالت یہ تھی کہ ان کی اپنی سلطنت، ان کے اپنا امپائر، ان کے اپنے سلطنت کا سب سے خوبصورت اور زرخیز صوبہ ان کے ہاتھ سے نکلنے والا تھا. لیکن ابھی ان میں دم باقی تھا. تمام عیسائی دنیا میں، تمام بائزنٹائن امپائر میں اعلان جنگ کرا دیا گیا. دنیا کے ہر کونے سے لشکر اور فوجی پہنچنا شروع ہوئے، اور جیسے ہم نے عرض کیا کہ پہلی صلیبی جنگ کی تیاری وہی کال دی گئی، کیونکہ اب بیت المقدس خطرے میں تھا. اس کے بعد کیونکہ بیت المقدس ان کے لیے ایک بہت بڑی متبرک جگہ ہے. ان کو یہ معلوم تھا کہ مسلمانوں نے جب دمشق پر قبضہ کر لیا ہے تو بیت المقدس اب ان کی زد میں ہوگا. دمشق دارالخلافہ تھا. اسی طرح جس طرح بعد کی آنے والی صلیبی جنگوں میں کالز دی گئی مسلمانوں کو اس ارض مقدس سے نکالنے کی، اسی طرح اس دور میں بھی ہرقل نے ایک عام اعلان جنگ کرایا اور لشکر پوری دنیا سے پہنچنا شروع ہوئے، اور ایک بہت بڑا لشکر جرار تیار کیا گیا، تقریباً 2.5 لاکھ جس کے اندر سپاہی تھے. اس سے بڑا لشکر بائزنٹائن امپائر نے اس سے پہلے تیار نہیں کیا تھا کسی دشمن کے خلاف. پرشینز بھی، یعنی جب ایرانی سلطنت سے بھی ان کے تصادم ہوا کرتے تھے تو وہ عراق کی سرحدوں تک، شام کی سرحدوں تک رہا کرتے تھے. اب ایک فیصلہ کن مارکے کا وقت آ گیا تھا جس کو تاریخ جنگ یرموک کے نام سے یاد کرتی ہے. اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ بات کریں گے.